गुज़श्ता सबक में हमने जो 3 हुरूफ जारा सीखा, उनका इस्तेमाल ज़माइर मुत्तसिला के साथ कुरान में तकरीबन 5000 था। और आज के सबक में हम जो 4 हुरूफ जारा सीखेंगे ज़माइर मुत्तसिला के साथ, ये भी कुरान में तकरीबन 4000 बार इस्तेमाल हुए हैं। मोहतरम सामईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम आओ अरबी सीखें, कुरान समझें, इस कोर्स का सबक नंबर 6 का बी वाला पार्ट पढ़ने जा रहे हैं और ये हिस्सा ग्रामर पर मुश्तमिल है। और जैसा कि आपके इल्म में है कि हम ग्रामर TPI के ज़रिए से सीखते हैं। TPI का मतलब है टोटल फिज़िकल इंटरेक्शन, यानी सारे वजूद का इस्तेमाल। सोचिए, देखिए और सुनिए, बोलिए, बताइए इशारा करके, दिल से कीजिए और मिल कर कीजिए। इसका नाम है TPI। इसके ज़रिए से हम कुरान में 30,000 से ज़्यादा बार रिपीट होने वाले अल्फाज सिखाते हैं। एक तो हम आज के सबक में सबक नंबर 5 की एक्सरसाइज भी शो करेंगे और आप हजरात उसको हमारे इस नंबर पर भेजेंगे, चाहे व्हाट्सएप के ज़रिए से हो या टेलीग्राम के ज़रिए से हो। गुज़श्ता सबक नंबर 5 में हमने जो नंबर दिया था वो गलती से हुआ है, असल नंबर यही है। इसी नंबर पर आप लोग एक्सरसाइज भेजा करें, और एक्सरसाइज साफ नज़र ना आए तो आप हमसे मैसेज करके इसकी सही फ़ोटोकॉपी मांग सकते हैं। और दूसरी चीज़, हम गुज़श्ता असबाक में पढ़े हुए ग्रामर का मुख्तसरन इआदा करते हैं। तफसील से तो हम गुज़श्ता वीडियोज़ में पढ़ चुके हैं। तो हमने पहले पढ़ा ज़माइर मुनफसिला यानी डिटैच्ड प्रोनाउंस, जैसे यहाँ पर हैं हुआ, हुम, अंत, अंतुम, अना, नहनु और लेफ्ट में हिया। फिर इनका इस्तेमाल हमने जुमलों में सीखा, मुस्लिम, मोमिन, काफिर, मुशरिक, इस तरह के तमाम अस्मा के साथ हमने इनका इस्तेमाल सीखा। इसी तरीके से फिर हमने ज़माइर मुत्तसिला भी सीखी, अटैच्ड प्रोनाउंस, हु, उसका, हुम, उन सब का, क, आपका, कुम, आप सब का, ई, मेरा, ना, हमारा और लेफ्ट में हा, उस औरत का। ये सारी चीज़ें हम तफसील से बता चुके हैं। फिर ज़माइर मुत्तसिला का इस्तेमाल हमने रब के साथ, किताब के साथ, दीन के साथ सीखा, जैसे रब्बु हु, उसका रब, फिर रब्बु हुम, रब्बु का, रब्बु कुम, रब्बी, रब्बु ना और लेफ्ट में रब्बु हा। इसी तरीके से हमने वाहिद से जमा बनाने का तरीका, मुज़क्कर और मुअन्नस दोनों चीज़ें सीखी। मुज़क्कर में हम क्या करते थे कि वाहिद है तो उसके आखिर में वाव नून या नून लगा दें, मुस्लिम, मुस्लिमून, मुस्लिमीन, मुमिन, मुमिनून, मुमिनीन। इसी तरह काफिर, काफिरून, काफिरीन, मुशरिक, मुशरिकून, मुशरिकीन वगैरह। और ये 60% अल्फाज की जमा ऐसे ही बना करती है। और इसी तरीके से हमने दूसरी जमा मुअन्नस की सीखी कि वाहिद के आखिर में अलिफ और लंबी ता लगा दो, जैसे मुस्लिमतुन है तो ये मुअन्नस की पहचान है वाहिद मुअन्नस की। और अगर हम गोल ता की जगह अलिफ और लंबी ता लगा दें तो बनेगा मुस्लिमतुन से मुस्लिमात, मुमिनतुन से मुमिनात, सालिहतुन से सालिहात, काफिरतुन से काफिरात वगैरह। ये चीज़ें सीखी। और इसी तरीके से एक जमा वो है जिसके बनाने का कोई तरीका नहीं है, जो इन 2 जमा के अलावा है। जैसे हमने सीखा इस्म की जमा अस्मा, किताब की जमा कुतुब, यौमुन की जमा अय्याम। इनकी तफसील इंशाअल्लाह आइंदा असबाक में भी सीखेंगे। इसी तरह ज़माइर मुत्तसिला हु, हुम, इनका इस्तेमाल हमने हुरूफ जारा में से 3 हुरूफ के साथ ली, मिन और अन के साथ हमने सीखा। लहू, ज़रा एक बार बोलें, लहू, उसके लिए, लहुम, उन सब के लिए, लका, क्या माना, आपके लिए, लकुम, आप सब के लिए, ली, मेरे लिए, लना, हम सब के लिए, और लेफ्ट में लहा, उस औरत के लिए। इसी तरह मिन, मिन का माना से, मिनहु, मिन हुम, मिन का, क्या माना, आपसे, मिन कुम, आप सब से, मिन्नी, मुझसे, और मिन ना, हम सब से, और लेफ्ट में मिन हा, उस औरत से। इसी तरह अन से भी हमने ये सारी मशकें की। गुज़श्ता असबाक को देखने के लिए हमारे चैनल अलकिताब गाइड ऑफिशियल की होम पेज में जाएं तो वहाँ प्लेलिस्ट लिखा है ऊपर, वहाँ उसे क्लिक करें तो वहाँ तमाम फ़ोल्डर्स आपको मिलेंगे। और उसी में फ़ोल्डर है लर्न अरबिक टू अंडरस्टैंड कुरान के नाम से, वहाँ आप ये तमाम असबाक तरतीब के साथ देख सकेंगे।
آج کے سبق میں ہم مزید 4 حروف جارہ پریپوزیشنز جو ہیں ان کا استعمال ضمائر متصلہ کے ساتھ سیکھیں گے۔ گزشتہ سبق میں ہم نے جو 3 حروف جارہ لی، من اور ان سیکھا، ان کا استعمال ضمائر متصلہ کے ساتھ قرآن میں تقریباً 5000 تھا، اور آج کے سبق میں ہم جو یہ 4 حروف جارہ سیکھیں گے ضمائر متصلہ کے ساتھ، یہ بھی قرآن میں تقریباً 4000 بار استعمال ہوئے ہیں۔ اس لیے شوق کے ساتھ ان کی مشق کریں، انہیں سیکھیں اور سمجھنے کی کوشش کریں، اور جو کچھ آپ پڑھ رہے ہیں وہ قرآن میں بھی دیکھا کریں، وہاں بھی تلاش کیا کریں کہ جو چیزیں آپ نے پڑھی ہیں وہ کہاں کہاں پر قرآن میں آئی ہیں، تاکہ اس کے نتیجے میں آپ کے اندر ایک حوصلہ پیدا ہو کہ جو کچھ آپ سیکھ رہے ہیں وہ آپ کو قرآن میں بھی سمجھ میں آ رہا ہے۔ تو آئیے آج کے سبق کی طرف۔ تو یہاں آپ کے سامنے یہ 4 حروف جارہ ہیں۔ پہلے نمبر پر ہے بی، دوسرے پر ہے فی، اور تیسرے پر ہے علا، اور چوتھے نمبر پر ہے الا۔ بی کا معنی ہے سے، ساتھ یا ذریعے، ان معنوں میں استعمال ہوتا ہے، جیسے بسم اللہ، اللہ کے نام سے، یعنی اللہ کے نام کے ذریعے، اللہ کے نام کے ساتھ۔ اسی طرح سے فی کا معنی ہے میں، جیسے فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، اللہ کے راستے میں۔ اسی طریقے سے علا کا معنی ہے پر، جیسے السلام علیکم، سلامتی ہو آپ سب پر۔ اسی طریقے سے چوتھے نمبر پر الا کا معنی ہے طرف، جیسے ہم بولتے ہیں کسی کا انتقال ہوتا ہے یا کوئی مصیبت آتی ہے تو ہم کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، تو یہاں استعمال ہوا ہے الیہ۔ تو آج ہم ان چاروں کا استعمال ضمائر متصلہ کے ساتھ سیکھیں گے، لیکن ان کی مشق کرنے سے پہلے تھوڑا آپ دیکھیں گے کہ یہ جو ہم ضمائر متصلہ میں پہلے 2 ہیں، ہو اور ہم، پیچھے ہم نے ہو اور ہم پڑھا تھا، لہو لہم، منہو منہم، یعنی ہا کے اوپر پیش تھا یا الٹا پیش، لیکن یہاں آپ دیکھ رہے ہیں یہاں ہا کے نیچے کھڑی زیر ہے یا زیر۔ تو یہ جو 4 ہیں، ان 4 کے ساتھ ہا کے نیچے زیر آئے گی، جیسے بی لگائیں گے تو پڑھیں گے بہی بہم، بہی بہم، یہ آسانی کی خاطر ہے۔ اور دوسرا یہ کہ ہا سے پہلے اگر ساتھ میں زیر لگی ہے تو اس صورت میں ہا کے نیچے کھڑی زیر لگائیں گے اور زیر لگائیں گے، جیسے بہی بہم۔ اسی طرح پھر آگے بھی بتائیں گے۔ تو سب سے پہلے ہم بی سے ان کی مشق کرتے ہیں، بی اور ہی، تو کیا بنے گا؟ بی ہی، بی کا معنی بتایا میں نے سے، ساتھ یا ذریعے۔ تو اب بولیں بہی معنی اس سے، بہم ان سب سے۔ پہلے ہم ان 7 ضمائر کی عربی میں مشق کریں گے، تو پڑھیے میرے ساتھ، بہی بہم، عربی پڑھیں، ترجمہ نہ کریں۔ بکا بکم، بی بنا، اور لیفٹ میں بہا۔ ایک بار اور، بہی ترجمہ کریں، اس سے، بہم ان سب سے، بکا آپ سے، بکم آپ سب سے، بی پہلے عربی میں بولیں، بی مجھ سے، بنا ہم سب سے، لیفٹ میں بہا اس عورت سے۔ یہاں ہم زیادہ مشق نہیں کرائیں گے کیونکہ اس کے نتیجے میں ویڈیو لمبی ہو جائے گی، لیکن اپنی جگہ آپ اس کی بار بار مشق کریں، پہلے عربی میں کریں، پھر ترجمے کے ساتھ پڑھیں، اور پھر اردو سے عربی میں اس کو ٹرانسلیٹ کریں۔ جیسے میں بولتا ہوں اردو میں تو آپ عربی میں بولیں گے، اس سے، بہی ان سب سے، بہم آپ سے، بکا آپ سب سے، بکم مجھ سے، بی ہم سب سے، بنا اور لیفٹ میں اس عورت سے، بہا۔ پھر اس کے بعد دوسرے نمبر پر ہے فی کا معنی ہے میں، جیسے فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں۔ اب یہاں پر بھی جب ہم اس کو ہا کے ساتھ ملائیں گے تو پڑھیں گے فی ہی، ہا کے نیچے زیر پڑھیں گے۔ وہاں میں نے بتایا تھا کہ جب ہا سے پہلے زیر ہو تو اس صورت میں یہ ہا کے نیچے کھڑی زیر لگائیں گے یا زیر لگائیں گے۔ اب دوسرا اصول یہ سمجھیں کہ اگر ہا سے پہلے یا ساکن ہو، جیسے یہاں پر ہے فی ہی، یا ہا سے پہلے کیا ہے؟ یا ساکن ہے، تو اس صورت میں بھی ہا کے نیچے زیر آئے گی، تو پڑھیں گے فی ہی، عربی میں پڑھیں فی ہی، فی ہم، فی کا، فی کا، فی کم، فی کم، پڑھیں
فی، اب یہاں پر دیکھیے فی ایک یا، پھر دوسرا یا تھا ای والا میرا میری، تو اب یہ دو یا جمع ہو گئی تو دونوں کو ایک کر دیں گے، ان کو ادغام کر دیں گے، ملا دیں گے، تو بن جائے گا فی یا، ملانے کے بعد یہ ہو جائے گا، اس پہ تشدید لگا دیں گے تو بنے گا فی یا، معنی مجھ میں، پھر فی نا ہم سب میں، لیفٹ میں فی ہا، اب ایک بار اور پڑھ لیں، فی ہی پڑھیں، فی ہم، فی کا، فی کم، فی یا، فی نا، فی ہا۔ اب ترجمہ کریں، فی ہی اس میں، فی ہم ان سب میں، فی کا آپ میں، فی کم آپ سب میں، فی یا مجھ میں، فی نا ہم سب میں، فی ہا اس عورت میں۔ ماشاءاللہ، اسی طریقے سے اس کی مشق کریں۔ اب ذرا ہم اسے عربی بول چال میں تھوڑا استعمال کرتے ہیں۔ ایک لفظ آتا ہے خیر، خیر کا معنی ہے بہتر، اس سے پہلے آپ سیکھ چکے ہیں حل کا معنی کیا، اسی طریقے سے ماں کا معنی بھی کیا، کا معنی بھی کیا، اسی طریقے سے ہم نے سیکھا من کا معنی کون، یہ ساری چیزیں ہم نے پیچھے سیکھ لی ہیں۔ تو یہاں ہم سوال کرتے ہیں حل فیہ خیر، کیا اس میں خیر ہے؟ تو آپ جواب میں کیا بولیں گے؟ جواب میں سیکھا ہے ہم نے ہاں کے لیے نعم، تو آپ کہیں گے نعم فیہ خیر، ہاں اس میں خیر ہے۔ اسی طریقے سے اگر میں کہوں حل فیہم خیر، کیا ان سب میں خیر ہے، بہتری ہے، تو جواب میں کیا بولیں گے؟ نعم، اور باقی فیہم خیر وہی لفظ لگا دینا ہے، نعم فیہم خیر۔ اور اگر میں آپ سے پوچھوں حل فی کا خیر، فی کا کیا آپ میں خیر ہے، تو آپ کیا بولیں گے؟ ہاں مجھ میں۔ تو مجھ میں کے لیے عربی ہم نے کیا سیکھی؟ فی یا، فی یا، تو آپ کہیں گے نعم ہاں فی یا مجھ میں خیرن خیر ہے، نعم فی یا خیرن۔ اور اگر میں کہوں حل فی کم کیا آپ سب میں خیر ہے، تو آپ کیا جواب دیں گے؟ ہاں ہم سب میں خیر، تو ہم سب میں اس کی عربی کیا ہے؟ فی نا، تو نعم فی نا خیر، ہاں ہم سب میں خیر ہے۔ ماشاءاللہ، اسی طرح اور بھی سینٹنس الفاظ آپ بنا سکتے ہیں۔ اب اس کے بعد تیسرا حرف ہے علا، علا کا معنی ہے پر، جیسے السلام علیکم، سلامتی ہو تم پر، ایک بہترین دعا ہے، بہترین اور جامع دعا ہے کہ ہر قسم کی سلامتی، خیر، برکت تم پر ہو۔ اب جب ہم علا کا استعمال کریں گے ہم کا کم کے ساتھ، تو یہاں پر بھی علا جب تک الگ ہے تو علا ہے، لیکن جب اس کو ملائیں گے تو یہ علا سے ہو جائے گا علی، اس کی یا واپس آ جائے گی۔ تو اب یا ساکن ہے، تو یا ساکن کے بعد ہا آ رہا ہے، تو میں نے ابھی بتایا کہ اس وقت ہا کے نیچے زیر آئے گی، تو علی ہی اب پڑھیں گے، علا معنی پر، ہی معنی اس کا، اس پر، تو علی ہی اس پر، علی ہی اس پر، پھر علیہم ان سب پر۔ اب ذرا میرے ساتھ مشق کریں اس کی، علیہ بولے، علیہ اس پر، علیہم، علیہم، علیک، علیکم، علیہ، یہاں پر بھی دیکھیں علی تھا اور پھر یا جو متکلم والی ہے ای والی وہ یا جوڑیں گے، تو یہ دو یا جب جڑیں گی تو فی کی طرح فیہ جب ہوا تھا ایسے یہاں پر بھی علا سے ہو جائے گا علیہ مجھ پر، تو بولے علیہ مجھ پر، علینا، اور لیفٹ میں علیہا۔ اب ترجمہ کرتے ہیں، علیہ اس پر، علیہم ان سب پر، علیکہ آپ پر، علیکم آپ سب پر، علیہ مجھ پر، علینا ہم سب پر، اور لیفٹ میں علیہا اس عورت پر۔ ماشاءاللہ، اس کی بھی خوب مشق کریں، عربی سے اردو، اردو سے عربی، ہر طرح سے۔ میں اگر آپ سے یہ کہوں بھی، تو کیا معنی ہوگا؟ اس سے، فیہم ان سب میں، اور
علیکم آپ سب پر. تو اس طرح سے بھی آپ کو یہ آنا چاہیے. اب لاسٹ میں ایک حرف بچا ہے الا. الا کا معنی ہے طرف. اس کو بھی ہم ضمائر متصلہ کے ساتھ اسی طرح سے پڑھیں گے, اس کی مشق کریں گے. جیسے علا کی مشق کی, علا کا معنی پر, لیکن یہ ہے الا, یہ حمزہ سے ہے. الا, الا کا معنی طرف. تو اب جوڑیں گے اس کو, جیسے علا کو جوڑا تھا علیہ, تو الا کو جوڑیں گے تو کیا بنے گا؟ الیہ. الا معنی طرف, تو الیہ. پھر الیہم, یہاں بھی ہا کے نیچے زیر آئے گی چونکہ یا ساکن آ گیا. الیہم. الیکا. پھر الیکم. پھر الیہ, جیسے علا سے علیہ, فی سے فیہ, ایسے الا سے یہاں پر الیہ. پھر الینا, اور لیفٹ میں الیہا. اب اس کا ترجمہ کر لیتے ہیں. الیہ اس کی طرف, طرف یا تک. الیہم عربی بولیں پہلے, الیہم ان سب کی طرف. الیکا آپ کی طرف. الیکم آپ سب کی طرف. پھر الیہ میری طرف. الینا ہم سب کی طرف. اور لیفٹ میں الیہا اس عورت کی طرف. اب ہم سبق نمبر 5 کی ایکسرسائز آپ کو دیتے ہیں. اس ایکسرسائز کو آپ پڑھیں گے, سمجھیں گے, پھر لکھیں گے, اور لکھنے کے بعد آپ ہمارے اس واٹس ایپ نمبر, ٹیلی گرام نمبر پر آپ بھیجیں گے. یاد رکھیں کہ ایکسرسائز کا لکھنا انتہائی ضروری ہے. اس سے آپ کو تھوڑا یقین پیدا ہوگا, حوصلہ پیدا ہوگا, یہ معلوم ہوگا کہ ہمیں کچھ آ رہا ہے, ہم کچھ سیکھ رہے ہیں. اس لیے ضروری ہے ایکسرسائز کا لکھنا. اس میں ذرا بھی سستی نہ کریں. اللہ تعالی ہمارے لیے سیکھنا اور سکھانا آسان فرمائے. ہمارے لیے وقت نکالنا اور مستقل استقامت کے ساتھ جڑے رہنا اللہ آسان فرمائے, اور اسے ہمارے لیے دنیا اور آخرت کی کامیابی کا ذریعہ بنائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.